नाज़रीन कराम, एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं बुलंद इकबाल बलोच, जो रोज़नामा एतदाल के मुस्तकिल कालम निगार भी हैं, दानिश्वर भी हैं, मुल्की और आलमी हालात पर गहरी नज़र भी रखते हैं। आज हमने उन्हें मदऊ किया है कि पाकिस्तान में हालिया होने वाली सियासी तब्दीलियों के हवाले से उनसे गुफ्तगू की जाए कि उनका नुक्ते नज़र क्या है। तो जनाब बुलंद साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए हमें मौका फराहम किया है। तो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बल्कि मैं गुज़श्ता रोज़ एक पुराना न्यूज़पेपर देख रहा था, रोज़नामा एतदाल का, तकरीबन 2018 का था। तो उस कालम में आपने 18वीं तरमीम के ख़ुदोकाल और उसमें तब्दीली के हवाले से जो उस वक्त बातें चल रही थी, एक कालम लिखा था। तो आजकल फिर ये सूरत हाल सरगर्म नज़र आती है कि 18वीं तरमीम में एक मरतबा फिर तब्दीली की जा रही है। तो इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये तब्दीली होनी चाहिए या इसके होने से क्या नुकसानात या क्या फ़वाइद हो सकते हैं? बुलंद साहब। शुक्रिया इरफान मुग़ल साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मेरा कालम इसी हवाले से 18वीं तरमीम के हवाले से आप ही के अखबार में बहुत पहले सन 2018 में शाये हो चुका है, और मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। और मैं हैरान हूँ कि ये हमारी ये जो लाडली हुकूमत है, इमरान ख़ान साहब की हुकूमत, इसे मुतनाज़ा इश्यूज़ और नॉन इश्यूज़ को छेड़ने का पता नहीं क्या शौक़ है। और मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं कि अनोखा लाडला खेरन को मांगे चाँद, लेकिन ये इतने सेंसिटिव इशू हैं, इतने हिसास इशू हैं कि इनको छेड़ने से तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी लाडली सरकार चाँद से नहीं खेल रही, ये आग से खेल रही है। ये हम देख चुके हैं कि ये हमारा सानिया ईस्ट पाकिस्तान का सानिया मशरक़ी पाकिस्तान, वो भी सूबाई ख़ुद मुख्तियारी ही के हवाले से सानिया उसने शक्ल अख्तियार की, और बहुत बड़ा घाव कौमी तौर पर हमें बर्दाश्त करना पड़ा मशरक़ी पाकिस्तान गंवाने की सूरत में। तो आज भी कुछ क़ुव्वतें जो जमहूरियत जिनको नहीं भाती, वो फिर उस रास्ते पे चलते हुए अब जो रही सही जो 73 के आइन में सूबाई इकाइयों की जो ख़ुद मुख्तियारी और अख्तियार बच गया है, उस पे भी वो कदगन लगाना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये गैर जमहूरी इक़दाम हमारे वतन अज़ीज़ के लिए, उसकी सालमियत के लिए, बाहमी यकजहती के लिए कतन नेकशगुन नहीं है। और मैं ये भी साथ देख रहा हूँ अपनी उम्र के तकाज़े में, अपने तजर्बे के तकाज़े में, कि पहले भी सन 2018 में भी ये कोशिश करके मौजूदा हमारी सरकार ने देख लिया है, और फिर ये कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि चूँकि पूरी कौम इस कोरोना वबाई मर्ज़ के दुरानिया में की उसमें ज़द में है और हम उस अज़ाब से गुज़र रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरा आलम, और ये हुकूमत चाहती है कि इसमें तूफ़ान में, उसमें क्राइसिस में के हालात जब पूरी कौम की तवज्जो और सियासतदानों की तवज्जो और जमहूरी क़ुव्वतों की तवज्जो दूसरी जानिब है, तो ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा इशू है, सेंसिटिव इशू है। इस पे तमाम जमहूरी क़ुव्वतें, तमाम समाजी क़ुव्वतें, तमाम दीनी क़ुव्वतें कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगी कि ये इक़दाम हमारी मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। और आपने देखा होगा कि अभी से जैसे ही हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से सबसे पहले ये बात हुई, हालांकि वज़ीर ख़ारजा साहब का इस बारे में, वो ख़ारजा उसके मामलात के अमूर के वज़ीर हैं, उन्हें इस दाखिली मामलात में टांग अड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्या हिकमत अमली है कि अब की बार फैसल वाडवा की बजाय अपने शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको वो किया है, इस पे वो किया है, हाँ, इर्तियाश पैदा किया है। तो उसके बावजूद भी तमाम ही बड़ी जमहूरी पार्टियाँ, छोटी जमहूरी पार्टियाँ, कौमी हवाले से हिसास जमहूरी सियासी जमातें
سب نے بیک زبان اس کی وہ کی ہے، مخالفت کی ہے، اور اس کی اپوزیشن کا وہ کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ آپ نے آپ کی بات میں ہاں تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول ہاں کے رابطے بالکل بھی ہوئے اور دیگر سب کے جماعتوں سے بھی انہوں نے بالکل، اور رابطے کیے۔ مولانا فضل الرحمان کا اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہی کلیدی اس میں رول ہے، اور وہ اس بار وہ خاص متحرک نظر آ رہے ہیں۔ تو میں پیشگی یہ پیشن گوئی کرنا چاہوں گا بحیثیت ایک تجزیہ نگار کے، کہ اس بار بھی پی ٹی آئی سرکار کو اس ایشو پہ 18ویں ترمیم کے ایشو سے یا اسے رول بیک کرنے کے ایشو سے ہزیمت کا سامنا کرنا اچھا پڑے۔ بلان صاحب، آپ ایک بہت پرانے سیاسی ورکر بھی ہیں، جی مختلف سر، تحریکوں میں حصہ بھی لیا ہے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے۔ جی سر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے حکومت کو کہ وہ بار 18ویں ترمیم کی طرف آ جاتی ہے؟ حالانکہ صوبوں کی خود مختاری کی بات تمام حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، اب صوبوں کو جب خود مختاری مل گئی ہے تو اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، حالانکہ ایک نئی قوت میں نے خود میں ان لکھاریوں میں ہوں، رائٹرز میں ہوں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ویلکم کہا ہے یا جنہوں نے لکھا ہے، لیکن ہم یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ نا تجربہ کاری کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ کچھ سمجھنے سے آ رہی ہیں، اور نا تجربہ کاری ہی کی وجہ سے نادانیوں کا اور غلطیوں کا ایک سلسلہ ہے، مینار ہیں بلند و بالا جو کہ ان بڑھتے کی ہی چلے تعمیر جاتے رک نہیں رہی۔ ہیں۔ اچھا۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، انہوں نے جو نان ایشوز کو اور متنازع ایشوز کو آپ دیکھ لیں مغل صاحب، انہوں نے سب سے پہلے برسر اقتدار آتے ہی سی پیک کے ایشو کو چھیڑ جی۔ دیا۔ وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ کالا باغ ڈیم کا ایشو اٹھا لیا۔ وہ متنازع ایشو ہے ہمارے ملک میں، گو کہ میں ذاتی طور پہ کالا باغ ڈیم کے حق میں ہوں، لیکن قومی حوالے سے، قومی اپروچ کے حوالے سے، سوچ و فکر کے حوالے سے متنازع ہے۔ اور ایک کمزور حکومت کو میرا خیال ہے اتنے متنازع معاملات میں معاملہ زیادہ۔ اچھا، اور ساتھ ہی یہ ایشو کالا باغ ڈیم کا ابھی منیمائز نہیں ہوا تھا کہ افغان مہاجرین کو شہریت دینے کا ایشو منظر عام پہ آ گیا۔ تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سب نا تجربہ کاری کی دین ہے۔ یہ عذاب جو ہم وہ کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، یہ نا تجربہ کاری کا ہے۔ یہ سیاست سے نابلد ہونے کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اچھا بلند صاحب، ان حالات میں آپ نے بہت ساری حکومتی تبدیلیوں کی بات کی ہے، تو حکومت نے حال ہی میں وفاقی وزارتوں میں بھی تبدیلیاں، کچھ تو چینی اسکینڈل کی وجہ سے ہوئی تھی، اس پر بھی اسے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس پہ بھی جن ایف آئی اے کے آفیسر نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی اس کو بھی انہوں نے معطل کیا۔ وہ تو خیر ایشو تھوڑا پرانا ہو گیا۔ ابھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا تقرر ہوا ہے باقاعدہ طور پر، پہلے مشیر اطلاعات فردوس عاشق امان تھی، فواد چودھری کو ہٹایا گیا، فردوس عاشق امان کو لایا گیا، وہ بھی ناکام ہوئی۔ تو جب ایک مکمل آپ وزارت دے رہے ہیں اپنے ایک سینیٹر کو، تو اس کے ساتھ مشیر اطلاعات کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور عاصم سلیم باجوہ یقیناً ایک تجربہ کار افیسر ہیں، آئی ایس پی آر کو چلا چکے ہیں، صدرن کمانڈ کو بھی کمانڈنگ کر چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو جو ان کی اطلاعات کا محاذ تھا وہاں پہ پوزیشن ان کی ڈاؤن ہو رہی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ مغل صاحب، بنیادی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں پچھلے دنوں اپنے تحریروں میں آپ ہی کے اخبار سے توسط سے قارئین تک پہنچا چکا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ گرتی ہوئی ساکھ جو ہے موجودہ حکومت کی، اب اسے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے کسی وزیر کی، کسی مشیر کی قربانی ہوتی رہے گی، اور اب یہ قربانیوں کے سہارے چلے گی باقی مدت۔ اچھا۔ اور پہلے بھی جو کچھ ہوا ہے، پہلے جو وزارتیں اور جو مقام چھینے گئے ہیں جن لوگوں سے، اور ان پہ جو الزامات ہیں، جو ان پہ وہ ہیں بدعنوانی کے وہ ہیں کیسز ہیں، تو اس کا تو کوئی نتائج تو ابھی سامنے آئے بھی نہیں ہیں، اور اسے مزید لنگران کیا جا رہا ہے۔ اور اب بھی کہتے ہیں کہ فردوس عاشق امان کے کوئی پلڑے میں یا حصے میں کچھ بدعنوانیاں تھیں۔
تو اب میں تو کہتا ہوں کہ بدعنوانیاں تھیں، بدعنوانیاں ہیں، بدعنوانیاں رہیں گی. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ قربانیاں پیش کی جاتی رہیں گی تاکہ عوام میں یہ تاثر بنایا جا سکے کہ دیکھیں جی جہاں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ کرپشن ہے، کرپشن ہو رہی ہے، بدعنوانی ہو رہی ہے، تو ہم ہم قرار واقعی سزا بھی دے رہے ہیں. اور بندے فارغ بھی کر دیتے ہیں واضح حکومت بندے کے. فارغ کر رہے ہیں. بھئی بندے آپ فارغ کر رہے ہیں، اگر واقعی سزا کے وہ مستحق نہیں ہوئے اور قرار واقعی سزا انہیں نہیں ملی تو اس کا تو کوئی حاصل تو نہیں ہے، یہ تو لا حاصل نہیں، ہے. یہ آپ کی بات سے میں بات کاٹ رہا ہوں جی کہ عہدے سے ہٹا دینا کوئی یہ سزا ہے. مطلب عمران خان ماضی میں تو اس طرح حوالے سے بہت سخت موقف رکھتے تھے کہ کسی بھی بندے کو جس عہدے سے بھی ہٹائیں اور قرار واقعی سزا دیں. اس کو آپ مثال بنائیں کہ آنے والا وہ جو ہے اس کی جگہ پہ جو آ رہا ہے اسے پتہ ہو کہ میں اگر اس پائپ لائن میں گزروں گا تو میرے سامنے بھی اسی قسم کا میرا بھی انجام یہی ہوگا. تو ضروری ہے جب تک سزا اور جزا کا عمل نہیں ہمارے ہوگا. ملک میں عملی اظہار اور عملی اس کا نمونہ پیش نہیں ہوگا تو یہ ساری گپ شپ ہے، اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ امپیکٹ نہیں ہو رہا. اچھا برال صاحب، کرونا وائرس کے آغاز کے دنوں میں جو حکومتی اقدامات اٹھائے جا رہے تھے اس کے ساتھ حکومت نے ٹائیگر فورس بنانے کا اعلان کیا تھا. وہ ابھی تک میرا خیال ہے تکمیل کے مراحل میں ہے یا بنائے گئے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ ٹائیگر فورس کہاں چلی گئی، یا بنے گی تو کیا کام لیکن کر سر رہی ہے؟ میری اطلاعات میرے علم میں ہے کہ ٹائیگر فورس بذریعہ آئی ٹی وہ باقاعدہ طور پہ اس کی بھرتی ہو چکی ہے. 10 لاکھ لوگوں کی لسٹیں مکمل ہو چکی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پی ٹی آئی سرکار کچھ خاص کر نوجوانوں کو ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا جو بہت بڑا اور بھاری بھرکم بوجھ اٹھایا تھا نوکریاں دینے کا پی ٹی آئی سرکار نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے 1 نوکری بھی کسی نوجوان کو ابھی تک نہیں مل سکی. ابھی کل پرسوں وزیر اعظم نے دوبارہ 6 لاکھ نوکریاں دینے ہاں کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو تو میں نے سمجھے شاید وہ نوکریاں 1 کروڑ مل گئی، اب نیا پروجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں مغل صاحب کہ یہ کتنا جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں تو واحد پہلی سرکار ہے، پہلی حکومت ہے جس نے وہ حدیں بھی پار کر لی ہیں جو جھوٹ کی آخری حدود ہوتی ہیں، کہ ابھی 1 کروڑ نوکریوں میں سے 1 عدد نوکری بھی کسی بے روزگار نوجوان کو نہیں ملی. اور پھر یہ 6 لاکھ نوکریوں کا مجدہ یہ آپ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے 6 لاکھ نوکریوں کا پروجیکٹ اور کھول دیا اناؤنس ہے. کیا جائے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگلات کی نرسریاں اور پارکوں میں انہیں تعینات کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنے پارکس ہیں. میں تو دیکھتا ہوں کہ جو پارکس پہلے تھے ان میں کمی واقع ہوئی ہے، نئے پارک تو بنے نہیں ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے پارک بنائیں، پھر پارکوں میں جو ہے تعینات کرنے کے لیے کچھ آپ اسامیاں نکالیں، اس میں وہ کریں، بھرتی کریں. باقی ساری گپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے، استدعا ہے موجودہ حکومت سے کہ جھوٹ کے سلسلے کو بند کرنا چاہیے. اچھا بلان صاحب، آپ نے بھی یہ بات کی ہے ملازمتوں کے حوالے سے کہ جنگلات کے محکمے اور پارکس میں نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں گی. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ بلین ٹری پروجیکٹ جو تھا جس میں اربوں روپے کے فنڈ آئے اور کروڑوں روپے کا غبن کیا گیا ہے، اس پر یہ جیسے چینی مافیا کا اسکینڈل تھا، پردہ ڈال دیا گیا. اسی طرح اس میں بھی کروڑوں بلکہ اربوں کی یقیناً کرپشن ہوئی ہے مبینہ طور پر، لیکن اس میں کسی قسم کی حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو مطلب دوہرے میں آ رہے ہیں حکومت کے کہ جب اپوزیشن میں تھی تو اور باتیں تھیں، اب حکومت میں ہیں تو اور باتیں ہیں. تو صرف وہ عہدوں سے ہٹا دینا ہی سزا کا عمل قرار دیا جا رہا ہے. تو بلند صاحب، ایک میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، آپ بھی بازار میں بھی جاتے ہیں، ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت نے مختلف کرونا وائرس کے حوالے سے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں. بہت سارے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں، بہت سارے کاروبار کھولے ہوئے ہیں. بہت سارے کاروبار جو کھلے ہوئے ہیں وہاں پر عوام کا جمع غفیر بھی ہوتا ہے. اس میں آپ مختلف کاروباری مراکز میں دیکھ لے سکتے ہیں کہ لوگوں کا رش بھی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض جو حکومتی
سہولیات فراہم کرنے کے ادارے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح ہی رش ہوتا ہے. تو جن کے کاروبار بند ہیں تو پھر انہیں اس جرم کی سزا کیوں دی جا رہی ہے جب اس کے سوشل ڈسٹینسنگ کے جو حکومتی اقدامات ہیں ان پر کلی طور پر عمل درآمد نہیں کیے جا رہا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مغل صاحب، یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس وقت تو پوری دنیا کا ایشو ہے. میں تو کل سے دیکھ رہا ہوں کہ پیرو میں اور چلی میں اور لبنان میں، انڈیا میں، بھارت میں لوگ باہر نکل آئے ہیں. لوگ اس عذاب سے اکتا گئے ہیں، اب تھک گئے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اینٹی سائنس، میرا رویہ ہرگز نہیں ہے. اس کا چونکہ ویکسین نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا علاج بھی لاک ڈاؤن ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں کہ خود بھی میں اس کی اس میں عمل درآمد کروں اور میرے ہم وطن بھی، اہل وطن بھی اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تدبیر اور کوئی علاج نہیں ہے. لیکن جب ہم آہستہ آہستہ پابندیاں نرم کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو ہم نے اجازت دے دی ہے کہ بھئی آپ دکانیں کھول سکتے ہیں، آپ کاروبار کھول سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہم نے مستقل کہہ دیا ہے کہ بھئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ آنے والے 2 مہینے بھی اسی لاک ڈاؤن ہی میں کبھی نرم اور کبھی سخت میں ہی چلیں. تو اس میں ہم نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی، کچھ لوگوں کو پابند کر دیا ہمیشہ کے لیے 2 مہینے پر بھی برائے نام عمل درآمد ہے. اچھا، باقی میں اس دن خود میں نے ایک مچھردانی خریدنی تھی، تجارت گنج میں گیا. تو واپسی پہ جب میں آ رہا تھا، میں باکری بازار میں داخل ہونے لگا تو پاوندہ گیٹ سے باکری بازار میں کے درمیان اتنا زیادہ رش تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 میٹر کی اس میں فاصلہ ہونا چاہیے، وہاں تو آدھے فٹ سے فاصلہ بھی کم فاصلہ تھا ایک بندے کا دوسرے، اتنا رش تھا. تو بازار میں تو پہلے دن سے رش ہے. بڑا تجارتی مرکز ہے. تو اس مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ آپ کچھ بزنس کرنے والوں کو دن میں 3 شفٹیں کر دیں، 2 شفٹیں کر دیں. مطلب آدھی لسٹ جو ہے بزنس کی، اس میں وہ پہلا ٹائم کھولیں، سیکنڈ ٹائم بند کریں. اور دوسری قسم جو بزنس کی ہے، کاروبار کی ہے، وہ سیکنڈ ٹائم کھولیں، پہلا ٹائم بند کریں. اس سے آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے جس دکان پہ جانا ہے وہ تو اس کا پہلا ٹائم وہ تو بندش ہے، وہ لاک ڈاؤن میں ہے، وہ طے شدہ ہوگا، وہ بازار آئے گا نہیں. اس طرح وہ بازار میں آتا ہے، اسے جو چیز چاہیے اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی کھلی ہے کون سی بند ہے، کون سا کاروبار کھلا ہے کون سا بند ہے. تو یہ ان پڑھوں والا طریقہ، جاہلوں والا طریقہ، اس سے ہٹ کے اس پہ حکومت کو بیٹھ کے کچھ پلاننگ، کچھ اس کی سوچ و فکر کر کے خود تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ معاملات طے کرنے چاہیے. اور طے کرنا چاہیے کہ کون سے کاروبار پہلا ٹائم کھلیں گے اور کون سے کاروبار بعد میں کھلیں گے. اور یہ جو ناانصافی ہے اور غیر منصفانہ جو وہ ہے پالیسی ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے بند اور کچھ لوگ کھلے ہوئے ہیں، تو اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں. اور اس پہ لائعمل بنانا چاہیے اور بہت ضروری ہے. ناظرین کرام، آپ نے بلند اقبال بلوچ کی گفتگو سنی. وہ ملکی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم انہیں مدعو کرتے رہیں گے اور ان سے ملکی سیاسی صورتحال پر ان کی رائے بھی لیتے رہیں گے. انہوں نے جیسا کہ ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں اس حوالے سے بھی اپنی تجاویز پیش کی ہیں. اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.